बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 2 दिसंबर है, पीर का दिन है और इस वक्त शाम जंग का मरकज़ बना हुआ है। शाम में लड़ाइयाँ मज़ीद तेज़ हो चुकी हैं। क्यों? क्योंकि बागी ग्रुपों की जानिब से शाम के ऊपर चढ़ाई की गई और पहले खबर ये सामने आई कि हलब शहर के ऊपर कब्जा कर लिया गया है। फिर खबरें रिपोर्ट होना शुरू हुई कि जो एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसके ऊपर भी कंट्रोल हासिल कर लिया गया है। जबकि बाद में जो शामी फौजों की जानिब से हमला करते हुए मुतअद्दिद इलाके जो है वो आज़ाद भी करवा लिए गए। लेकिन अभी की जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं, अभी की जो लेटेस्ट खबरें हैं, वो जो पहुंच रही हैं वो बहुत खतरनाक है। क्यों? क्योंकि बागियों की जानिब से पेशकदमी की जा रही है, हमले मजीद तेज कर दिए गए हैं, जिसके बाद 10 जो मजीद शामी इलाके हैं उनके ऊपर कंट्रोल हासिल किया गया है। ना सिर्फ ये बल्कि 11 जहाज जो हैं वो भी कब्जे में लिए गए हैं। इस हवाले से ये खबरें गर्दिश कर रही हैं। लेकिन दूसरी जानिब रूस और शामी फोर्सेस की जानिब से मुश्तरका ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किए गए हैं और मुश्तरका ऑपरेशन लॉन्च करते हुए उन्होंने जिस तरह से वहां पर बमबारी की, जिस तरह से वहां पर हमले किए और हमलों के दौरान तकरीबन 300 जो बागी हैं उनकी हलाकतों की खबर है। और फिर साथ ही साथ 8 इलाके जो हैं उन्होंने वहां से आजाद भी करवा लिए हैं। और अभी जो एक बड़ी अहम तरीन खबर है जिसमें यह बताया जा रहा है कि एक तरफ जो रूस है, रूस के जो जर्नैल है रूस का जैको, वो, और दूसरी जानिब ईरान का जो एक जर्नैल है जावेद गफ्फारी, जो ये दो वो लोग हैं जिन्होंने पहले भी इन रिबेलियंस को, इन बागियों को पीछे हटाया था, इन्होंने अपना किरदार अदा किया था। अब ये दोनों अपनी फोर्सेस लेके वहां पर एंटर हो चुके हैं, जिसके बाद हालात यकसर तब्दील हो चुके हैं और एक बड़े पैमाने के ऊपर मार्का जो है वो जारी है। किस तरीके से ये अब ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, ये जो अभी 8 इलाके कैसे आजाद करवाए गए और वो जो बागियों की जानिब से हमले करते हुए मुतअद्दिद इलाकों के ऊपर कब्जा किया क्या, जहाज़ों के ऊपर कब्जा किया क्या, वो कैसे उन्होंने सारे के सारे कब्जे करते हुए अवाम को जो है वो, और फिर जो इनकी फोर्सेस है, शामी फोर्सेस को, उनको कैसे पीछे धकेला, ये तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देखें हलब शहर की अगर बात करें, वहां पर जो हालात है, हलब की ताज़ा तरीन सूरत हाल मैं आपके सामने रख देता हूं, क्योंकि गवर्नरशिप के लिए बागियों की जो पेशकदमी जो है वो रोकी नहीं जा सकी और मगरिब की तरफ बढ़ने के बाद जो 2 ग्रुप्स हैं, सीरियन नेशनल आर्मी जो है, ये एक यूं कह लें कि अमेरिकन बैक्ड है और फिर टर्किश बैक्ड है। इसी तरह से दूसरा एक और जो इनका ग्रुप है HTS, वो शहर के मशरकी मुज़ाफ़ात के अंदर हवाई अड्डे के करीब जो है वो मिल गए और इन्होंने इसके शुमाल में शेख नजार सनती ज़िला के अंदर हलब शहर में मुश्तरका तौर पर फोर्सेस को मुकम्मल तौर पर, ये जो सीरियन अरब आर्मी है, जो बेसिकली इनकी अपनी ऑफिशियल फोर्सेस हैं शाम की, और फिर SDF जो सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं, उनको अलग थलग कर दिया है। और फिर वहां जो 3 मुहाजों से हमले शुरू करते हुए इन्होंने टेल रिफत के इलाके के दिफा को तोड़ दिया, जहां पर इन्होंने ज़ौकुल कबीर, दीर जमाल, अल-कुश्तार, तनाब, ततमराश और इसके अलावा शवारगियात, मालकिया, मरानास को अपने कंट्रोल में ले लिया। और फिर अलकमिया, मिनाग और इसका एयरबेस, शेख ईसा, खैरत, दुआर और अल नरेबिया और खुद रफत को इन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया है। जबकि खून की होली से बचने के लिए इस इलाके को खाली करने पर इत्तेफाक किया गया, जहां से ज्यादातर फोर्सेस के निकला के बाद शहरी अब रक्का की तरफ जा रहे हैं। लेकिन हलब शहर के अंदर एक मुख्तलिफ सूरत हाल वहां पर पैदा हो चुकी है, जहां शेख मकसूद ज़िला और इसके आसपास जो वहां पर इनकी फोर्सेस हैं, यूं कह लें कि ये बागी फोर्सेस हैं, उनकी पोजीशन जो है वो वहां पर मौजूद है, उन्होंने पोजीशन संभाल ली है। जबकि हलब की दही इलाकों में जो बागी ग्रुप की क़यादत में बागी इत्तेहाद ने ताल हसल, टेल आरन, अल सफ़ीरा, इब्तैन, अदनानिया, बतराना और अल अजीब का जो कंट्रोल है वो हासिल कर लिया है। और फिर वहां से अस्करियत पसंदों ने ज्यादातर सरकारी दस्तों के इनखला के बाद जो मुख्तलिफ इलाकों पर कंट्रोल लिया और जो इनका ग्रुप हैं, जो बागी ग्रुप हैं, उन्होंने मशरक के अंदर जर्राह एयरबेस और झील असद के करीब जो है पेशकदमी अब शुरू कर दी है। ये तो जो हलब शहर है उसकी सूरत हाल है जो मैंने आपके सामने रखी। लेकिन दूसरी जानिब जो हम्मा की सूरत हाल है, ये बेसिकली 3 बड़े शहर जहां पर ये हमले शुरू हैं। एक हलब है जिसके ऊपर जो मेजॉरिटी मेजर हिस्सा जो है उसके ऊपर बागियों ने कंट्रोल हासिल किया है और मुतअद्दिद इलाके छुड़वा भी लिए गए। वो कौन कौन से मैं आपको बताता भी हूँ। लेकिन हम्मा है दूसरा और तीसरा अदलब है।
اب جناب والا جو ہما کی صورتحال ہے، ہما شہر کے مضافات میں فورسز کے دوبارہ منظم ہونے کے بعد اب جو سیرین عرب آرمی ہے اس نے، جو ان کی آفیشیل فوج ہے شامی فوج، اس نے مزید شمال کے اندر زمین پر دوبارہ کنٹرول حاصل کرنا شروع کر دیا ہے، جس میں مارداس، طیب الانعام اور سوران، بویدہ، مسخ، مرکبہ، اللہیہ اور لاتمینہ دوبارہ آزاد کروا لی ہے، جبکہ موریک کے مضافات میں جہاں جو باغی گروپوں کے ساتھ لڑائی ہے وہ جاری ہے، اور دوسری جانب باغیوں نے الحمرا ذیلی ضلع سے ہما کی طرف جو داخل ہونا شروع کر دیا ہے اور حکومتی پسپائی کے دوران چھوڑے گئے علاقوں کا کنٹرول حاصل کر کے شامی فوج کی مرکزی دفاعی لائن کے قریب پہنچ گئے ہیں، جبکہ گورنریٹ کے مغرب میں جو یہ سیرین عرب آرمی ہے انہوں نے باغیوں کو قلات المدق سے نکال کر کفار نابودہ کی طرف دھکیلنا اور پھر الغیب کے میدان میں تنجیرہ کے ساتھ الفاتوہ کے ساتھ ساتھ دیہات جو ہیں ان کو بھی آزاد کروا لیا، اس میں کامیابی حاصل کی ہے۔ تاہم باغیوں نے اپنی پیش قدمی جاری رکھی ہوئی ہے، جبکہ جبل شاہ شابو کے ایک بڑے حصے کے اوپر انہوں نے کنٹرول بھی حاصل کر لیا ہے۔ لیکن ابھی جو ٹیل رفت کے علاقے میں جو سیرین ڈیموکریٹک فورس ہے اور پھر اس کے علاوہ دیگر جو ہتھیار ڈالنے کے بعد جو ایس این اے ہے، جو ان کی سیرین نیشنل آرمی، جو کہ امریکن اور ٹرکش اور اسرائیلی جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، یہ باغی گروپ جو ہے اس نے متعدد مقامات پر داخل ہونا شروع کیا ہے اور ابھی حملے جو ہے وہ جاری ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ حالات یکسر وہاں پر بھی تبدیل ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ لیکن فی الحال ہما میں باغیوں اور دہشت گردوں کی کارروائیوں میں کمی آئی ہے۔ ابھی تک جوابی کارروائی کے بارے میں بات کرنا جو اس طرح سے فل فور کچھ لیٹسٹ یہ کہنا کہ یہ ہو گیا ہے، ابھی وہاں پہ خبریں بھی رک رک کے آ رہی ہیں، کیونکہ گورنری اور مشرقی حلب میں کمک جو ہے وہ جمع ہوتی رہتی ہے، اور اس کے علاقہ کے اندر اس علاقے میں جو جہاں پر حشل شیبی بٹالین سرحد پار کر کے شام کے اندر شمال مغرب کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، تاکہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فوج کی مدد کی جا سکے، اور روسی طیارے گریٹر ادلب میں ٹھکانوں کے اوپر بمباری جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں، جس سے باغیوں کی صفوں میں نمایاں جانی نقصان ہوا ہے۔ ابھی خبریں یہ آ رہی ہیں اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہاں پر جو حملے ہوئے ہیں ان میں جو لڑائیاں ہیں وہ بہت خطرناک حد تک بڑھتی ہوئی، اور کیونکہ جنرل جاکو جو ہے وہ رشین وہ اپنی فورس کو ایکٹیو کرتے ہوئے وہ پہنچ چکا، اور پھر جاوید غفاری جو کہ ایران کی جانب سے جرنیل، یہ دونوں وہ جوان ہیں، یہ دونوں وہ جرنیل ہیں جو پہلے بھی ان کو پیچھے ہٹا چکے ہیں اور یہ علاقے آزاد کروا چکے ہیں اور جنگ جیت چکے ہیں، اب دوبارہ سے وہی میدان میں آ چکے ہیں، وہ ہاتھ سنبھال چکے ہیں اور جو حملے ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں، جبکہ ابھی رپورٹ یہ دی جا رہی ہے کہ روس کی جانب سے جو حملے کیے گئے ہیں، روسی فورسز نے جو فضائی حملے کیے اس میں 300 کے قریب ان کی ہلاکتیں رپورٹ ہوئی ہیں، لیکن یہاں پر جو باغیوں کی لڑائی شروع ہو چکی ہے اور پھر مختلف علاقوں میں جھڑپیں جو ہے وہ بھی جاری ہیں، لیکن شام کے اندر المعادین کی جانب سے رپورٹ کیا گیا، بتایا گیا کہ مزاحمتی دھڑوں نے حلب اور ادلب کے محور پر کمک بھیجنا شروع کر دیے، جبکہ ایرانی مشیر شام میں کام پر واپس آ گئے ہیں، اور عراق پاپولر موبلائزیشن فورسز جو میڈیا ڈائریکٹریٹ ہے اس نے رپورٹ کیا، بتایا کہ عراق شام کے ساتھ مغربی سرحد پر پاپولر موبلائزیشن فورسز اور فوج سے فوجی کمک جو ہے وہ بھیج رہا ہے، لیکن عراق کے پارلیمنٹ کے جو ڈپٹی اسپیکر ہیں انہوں نے کہا کہ ہم جو عسکریت پسند گروہ ہیں ان کی دار اندازی کو روکنے کے لیے کوالٹیٹیو پیشگی کارروائیوں کو نافذ کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہیں، اور عراق کو قانونی نقطہ نظر سے اور عراقی اور بین الاقوامی قانون کے مطابق قومی سلامتی اور امن کا دفاع کرنے کا حق بھی حاصل ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے، دیکھیں کہ آپ جانتے ہیں کہ مشرق کے وسطیٰ میں اقلیتیں اور جو مذہبی مغربی حمایت یافتہ جو جماعتیں ہیں وہ سامراجی طاقتوں بالخصوص اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے ہمیشہ جو ہے وہ آگے ان سے بچ کیوں جاتی ہیں اور پھر دھوکہ کھا لیتی ہیں؟ دھوکہ کیوں کھاتی ہیں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ لیکن جب بھی کسی بھی ملک پر حملہ یہ کرتے ہیں اور سیاسی طور پر یا عسکری طور پر، تو وہ اقلیتوں کو وہاں اپنے ساتھ میں لاتے ہیں، کام پر لگاتے ہیں، اور ان کے ساتھ آسمانوں کے بڑے بڑے ان کو فوائد دینے، اور پھر آسمانوں جیسے جس طرح سے ہوتا ہے نا آسمان سے تارے توڑ لانا، وہاں سے ویسے ان کے ساتھ وعدے کیے جاتے ہیں، اور پھر جب وہ وعدہ کرتے ہوئے معاشرے کو تقسیم کرنے اور پھر اقلیتوں کو استعمال کرتے ہیں جنہیں وہ اکثریت کو بلیک میل کرنے کے لیے با اختیار بناتے ہیں۔ لیکن چونکہ سامراجی طاقت کی جو موجودگی ہے وہ کبھی مستقل نہیں ہوتی، اس لیے آخر میں جب وہ چلے جائیں گے اقلیت جو ہے وہ اکثریت کے سامنے تنہا رہ جائیں گے، اور یہ جنونی لبنانی فوج کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا جب انہیں لبنان میں اسرائیل نے چھوڑ دیا، اور یہ شام اور عراق میں کرد گروپوں کے ساتھ بھی ہوگا، یہ افغانستان میں بھی ہوا، یہ ہر جگہ
کسی وقت جو ہے وہ ہوگا جب یہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، ان کے آقا جو ہوتے ہیں، ان کے پیچھے جنہوں نے ہاتھ رکھا ہوتا ہے، جو سامراج ہے وہ چھوڑ کے جب چلا جاتا ہے تو یہی ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اپنے ملک کے اندر امریکیوں کو نظر انداز کرنا ہمیشہ بہتر ہے، ورنہ آپ مستقبل میں ایک بڑے دھوکے اور شکست کے لیے خود کو ترتیب دے رہے ہیں۔ لیکن شام جو ہے وہ عسکریت پسندوں اور ان کے سرپرستوں کو ختم کرے گا۔ اس کو لے کر بشار الاسد کی جانب سے یہ آج گفتگو کی گئی۔ اس نے کہا کہ وہ ان عسکریت پسندوں کو ختم کرے گا جنہوں نے گزشتہ ہفتے ملک کے شمال میں اپنے اسپانسرز اور حامیوں کے ساتھ حملہ کیا تھا۔ شام کی سرکاری خبررساں ایجنسی سنا کی جانب سے رپورٹ کیا گیا اور بتایا گیا کہ اسد نے کہا کہ دہشت گردی صرف طاقت کی زبان کو سمجھتی ہے، اور یہی وہ زبان ہے جس کے ساتھ ہم اس کے اسپانسرز اور حامیوں کے ساتھ مل کر اسے کچل کر ختم کر دیں گے۔ اور پھر شامی رہنما نے اس بات پر زور دیا کہ ان کی عسکری قوتیں اتحادیوں کی حمایت سے دہشت گردوں اور ان کے حامیوں کو شکست دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ لیکن ابھی ایک بڑا اہم پوائنٹ، کل میں نے آپ کو ایک خبر دی تھی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کا ایک جو کمانڈر ہے باغیوں کا، جولانی، وہ مارا گیا ہے۔ ابھی اس کو لے کے کچھ چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں، دیکھیں دہشت گردی کے خلاف جو سامراجی طاقت دنیا کے نام نہاد چودھری کی جو جعلی جنگ ہے وہ بے نقاب ہو چکی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ 1 فروری 2021 جب جولانی نے اپنی داڑھی منڈوائی، یہ جو کل مارا گیا، اور ایک اعتدال پسند باغی بن گیا، اور امریکی حکومت کے ادارے PBS نیوز کے ساتھ اس کا انٹرویو ہوا، اور ابو محمد الجولانی کے ساتھ PBS نیوز کا جو انٹرویو تھا وہ 1 جون 2021 کو دا جہادسٹ کے نام سے، اس عنوان سے فرنٹ لائن دستاویزی فلم کے حصے کے طور پر نشر بھی کیا گیا، اور جولانی کے سر پر 2017 میں $10 ملین کا انعام جو ہے وہ رکھا گیا تھا، جبکہ CIA ایک رپورٹر کو اس کے ساتھ مکمل سیکیورٹی کوارڈینیشن کے ساتھ انٹرویو کے لیے بھیجتی ہے، اور پھر انٹرویو کے ٹھیک ایک دن بعد، مطلب دیکھیں انٹرویو کے لیے انہوں نے بھیجا، انٹرویو کیے جا رہے ہیں، لیکن ٹھیک ایک دن بعد 2 فروری 2021 کو CIA کا جو پیج ہے ریوارڈ فار جسٹس، وہ اپنے ایجنٹس کو اس کے ساتھ انٹرویو کا بندوبست کرنے کے لیے بھیجنے کے بعد انعام کی یاد دہانی جاری کرتا ہے، اور پھر وہ بتاتے ہیں کہ بھائی آپ چہرہ بدل بھی لیں گے لیکن آپ کے سر کی قیمت جو ہے وہ رکھی گئی ہے، یہ ہم نہیں بھولے۔ یہ ایک ٹویٹر کے اوپر ٹویٹر ہینڈل ہے جس نے وہ ویڈیوز بھی شیئر کی کہ کیسے ان کو استعمال کیا جاتا ہے، کیسے پوری کی پوری پلاننگ ترتیب دی جاتی ہے۔ پہلے اس کے سر کی قیمت تھی، اور پھر اس کے بعد وہ انہی کا کار خاص بن جاتا ہے۔ تو یہ اس وقت کے سیناریو، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیسے یہ صرف اور صرف جو ہمارے جو ایک سادہ لو وہاں پر کہہ لیں کہ جو دماغ جن کے بڑے کلین ہوتے ہیں ان کو وائٹ واش کیسے کرتے ہیں، اور پھر ان کو کیسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، پیسے دے کر، لالچ دے کر، کچھ بھی کر کے پھر مقاصد میں استعمال کرنے کے بعد پورے کا پورا سیناریو بدل دیا جاتا ہے۔ تو یہ اس وقت کی کچھ آخری اپڈیٹس تھیں، میں نے کہا آپ کے سامنے رکھ دیں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔